Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome back to commercial geography class. Hopefully you are all doing fine. उम्मीद है सब अच्छा चल रहा होगा और उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर भी ले लिया होगा. अच्छा क्लास, हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान की नबातात. ये उसी चैप्टर की कंटिन्यूशन है जो हम ऑलरेडी पढ़े थे, कुदरती नबातात. अब तक हमने ओवरऑल वर्ल्ड में नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा बरगरेज जंगलात के बारे में, सदाबहार जंगलात के बारे में, घास के मैदानों के बारे में कि वो किस तरह से होते हैं और किन इलाकों में होते हैं. अब हम आते हैं पाकिस्तान की नबातात के बारे में. पाकिस्तान की नबातात में हम कुदरती और मस्नूई दोनों किस्म की नबातात देखेंगे. एक तो ये बात हम जानते हैं, हम प्रीवियस इंट्रोडक्शन ऑफ वेजिटेशन में पढ़ भी चुके हैं कि किसी भी मुल्क की जो नबातात हैं वो उसके तबई हालात पे उनका दारोमदार होता है. ठीक है, डिपेंड करती हैं कि वहाँ पर एक तो फिज़िकल फीचर्स कैसे हैं, टेरेन कैसा है, आबो हवा कैसी है. ठीक है, तो नबातात का ताल्लुक जो है वो इससे होता है. जिन इलाकों में दर्जा हरारत मुनासिब है, मिट्टी की खसूसियात भी अच्छी हैं, तबई खदोहाल भी सही हैं, बारिश काफ़ी मिक़दार में हो जाती है, वहाँ पर जंगलात उगाते हैं. लेकिन जिन इलाकों में बारिशें कम होती हैं वहाँ पर घास उगाती है. ठीक है, तो मेजर जो है वेजिटेशन का रोल पे ऐसा ही होता है. मौशी तरक्की का बहुत इन्हिसार होता है जंगलात पर किसी भी मुल्क का. ये एक रिसर्च है कि किसी भी कंट्री का, स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका 25% 25% रकबा जो है ज़मीन का वो जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए. पाकिस्तान इसमें भी बहुत ज़्यादा पीछे है. 4.8% ऑफ लैंड इज़ कवर्ड विद नेचुरल वेजिटेशन इन पाकिस्तान. ठीक है, दो तरह की वेजिटेशन, कुदरती जंगलात, गैर कुदरती जंगलात या मस्नूई जंगलात. कुदरती जंगलात वो होते हैं जो नेचुरल क्लाइमेट के तहत, माहौल और आबो हवा के तहत मट्टी सूटेबल है, सॉइल की जो टाइप है, दर्जा हरारत सूटेबल है, तो वहाँ पर कुदरती तौर पर जंगलात पैदा हो जाते हैं और उनकी अफज़ाइश और देखभाल का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर कुदरती हालात पर होता है. गैर कुदरती जंगलात या मस्नूई जंगलात वो होते हैं जो इंसान अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए या वैसे क्लाइमेट इम्प्रूवमेंट के लिए जो मस्नूई तौर पर ख़ुद से जंगलात उगाए जाते हैं उनको हम गैर कुदरती या मस्नूई जंगलात कहते हैं. ठीक है, पाकिस्तान में कुदरती नबातात की तकसीम और उसकी अक़साम के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं. यहाँ पर 7 वेरियस टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे. इसकी रीज़न क्या है? पाकिस्तान का क्लाइमेट वेरिएशन है, उसमें कुछ इलाके सर्द हैं. हमारे पास क्लाइमेट पाकिस्तान इज़ अ वेरी ब्लेस्ड कंट्री. क्लाइमेट के लिहाज से देख लें या तबई खदोहाल के लिहाज से देख लें, पाकिस्तान ऐसा ब्लेस्ड मुल्क है जहाँ पर पहाड़ भी मौजूद हैं, दरिया हैं, सहरा हैं, मैदान हैं, सतह मुर्तफ़ा है, एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट देयर. और जो आबो हवा है, आबो हवा में भी वेरिएशन है. सर्द इलाके भी हैं, बहुत सर्द इलाके भी हैं, मुतदल इलाके भी हैं, गर्म इलाके भी हैं, खुश्क इलाके भी हैं. बारिशें कुछ इलाकों में मुनासिब होती हैं, कुछ इलाकों में बिल्कुल नहीं होती. तो वेरिएशन है. उसी की वेरिएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि नबातात का ताल्लुक़ किससे है? डायरेक्टली आबो हवा से. तो आबो हवा में अगर वेरिएशन होगी तो फिर उसकी नबातात में भी वेरिएशन होगी. ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वेरियस टाइप्स दी हुई हैं. मखरूती जंगलात, ये इंतहाई शुमाल में, पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में पाए जाते हैं जंगलात, और भरपूर हैं ये इलाके जंगलात से. ठीक है, इनको मखरूती जंगलात कहते हैं. 5000 से 15000 फीट की बुलंदी के जो पहाड़ हैं वहाँ पर ये जंगलात पाए जाते हैं. सदाबहार जंगलात हैं, इसमें देवदार, चीड़, सनोबर के दरख्त बहुत अहम हैं. स्वात, कागान, बिर, चित्राल, मरी और आज़ाद कश्मीर, ये वो इलाके हैं जिन इलाकों में ये जंगलात पाए जाते हैं. मुतदला बरगरेज जंगलात, बरगरेज जंगलात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिन पर पतझड़ का मौसम आता है. सख्त सर्दी में ये अपने
پتے گرا دیتے ہیں اور جیسے ہی بہار کا موسم شروع ہوتا ہے پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی لکڑی جو ہے مخروطی جنگلات کے مقابلے میں سخت ہوتی ہے. راول پنڈی، اٹک، ہزارہ، مردان، کوہاٹ، بنو اور جہلم جو ہیں یہ اہم علاقے ہیں. اس جنگلات کے اہم درخت جو ہیں اس میں اخروٹ، شاہ بلوط، چنار، شہتوت، سنبل، زیتون اور بید کے درخت شامل ہیں. بلوچستان کے پہاڑی علاقوں کے جنگلات یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر بارشیں کم ہوتی ہیں اور برف باری زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ڈرائی اینڈ کولڈ کلائمیٹ ہوتا ہے. ان علاقوں کے درخت زیادہ قداور نہیں ہوتے ہیں اور یہ بلوچستان میں کوئٹہ اور کلات ڈویژن کے جو ریجنز ہیں وہاں پر یہ جنگلات پائے جاتے ہیں. ان جنگلات کے اہم درخت جو ہیں وہ چلغوزہ، اخروٹ، سنبل وغیرہ ہیں. میدانی جنگلات یا پتجھڑ جنگلات. میدانی جنگلات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جن پر پتجھڑ کا موسم آتا ہے. یہ عام طور پر میدانی علاقوں میں دریاؤں، ندی نالوں، چشموں اور پانی کے جو بھی گزرگاہیں ہیں یا ریزروائرز ہیں واٹر کے، ان کے کناروں پر پائے جاتے ہیں. ان جنگلات کی لکڑی جو ہے وہ معاشی اعتبار سے کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. سردیوں میں یہ پانی کی کمی کی وجہ سے پتے گرا دیتے ہیں اور جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے، موسم بہار آتا ہے تو پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ان جنگلات کے اہم درخت جو ہیں شیشم، پیپل، کیکر، نیم، شہتوت اور روڑی ہیں. ٹھیک ہے. گھاس کے میدان ہیں پاکستان کے ایسے علاقے جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں. وہاں پر کیونکہ بارشوں کی ایک پرٹیکولر اماؤنٹ ہوتی ہے کہ اس اماؤنٹ سے اوپر جو ہے یہ کم از کم جو ہے وہ 80 انچز اینولی جن علاقوں میں ہوتی ہے 70-60 ایوریج جو ہے وہ اتنی اگر ہو رین تو بارشیں ہوتی ہیں. جن علاقوں میں 10% ہے، 10 انچز ہے یا 10 انچز 20-30 یہ والے جو ایریاز ہیں وہاں پر کیا ہے گھاس وغیرہ اگاتی ہے. ان علاقوں میں زیادہ تر لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ غلہ بانی ہوتا ہے. بھیڑ بکریوں کی خوراک مناسب ہوتی ہے. سطح مرتفع پٹھوار اور سطح مرتفع بلوچستان کے جو علاقے ہیں وہ بہت اہم ہیں گھاس کے میدانوں کے سلسلے میں. ٹھیک ہے. جہاں پر سوائل تھوڑی مزید سوٹیبل ہے وہاں پر مصنوعی آبپاشی کے ذریعے جو ہے مختلف فصلیں بھی اگائی جاتی ہیں. ان میدانوں میں کیکر اور بیری کے درخت جو ہیں وہ نظر آتے ہیں مختلف جگہوں پر. جھنڈ کہہ لیں چھوٹے چھوٹے یا الگ الگ درخت جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. ساحلی قدرتی جنگلات یہ وسیع رقبے پر ساحلی علاقے سندھ میں پھیلے ہوئے ہیں ساحل کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. سمندر کا کنارہ اس کو ساحل بولتے ہیں. وہاں پر یہ وسیع رقبے پہ پھیلے ہوئے ہیں. یہ تقریباً 345,000 ایکڑ کے رقبے پر یہ جنگلات پھیلے ہوئے ہیں. ساحلی علاقے دلدلی نوعیت کے ہوتے ہیں. اس پانی میں نمکیات شامل ہوتی ہیں تو اس لیے ان علاقوں میں اس طرح کے درخت ہوتے ہیں جو پانی کی نمکیات کو برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے جن درختوں میں. ٹھیک ہے. ویسے تو گورنمنٹ جو ہے وہ فردر اس بات پہ ورک کر رہی ہے کہ ہم کچھ ایسے ٹریز ان ایریاز میں لگا سکیں جو ایک تو کلائمیٹ کو ایبزارب کر سکیں، آب و ہوا کے مطابق سوٹیبل ہوں. دوسرا وہ مزید جو ہیں وہ مفید ثابت ہو سکیں ایریاز کے لیے. ٹھیک ہے. ان درختوں کا قد بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے. زیادہ تر لکڑی جو ہے وہ ان علاقوں کی جلانے کے کام آتی ہے. صحرائی نباتات کے بارے میں ہم جانتے ہیں. صحرائی نباتات کیونکہ خشک کمپلیٹلی ڈرائی ایریا ہے تو اس ایریا میں جو ہے جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں جو ہیں اگاتی ہیں. جیسے کیکٹس از اے ویری فیمس اینڈ پاپولر پلانٹ آف ڈیزرٹیڈ ایریا. پاکستان کے ڈیزرٹس تھل، تھر، چولستان، خاران یہ وہ ایریاز ہیں جو ڈیزرٹیڈ ہیں. بارش اوسطاً 10 انچ سے بھی کم ہوتی ہے اس لیے یہاں پر گھاس اور کہیں جو ہے یہ کانٹے دار جھاڑیاں وغیرہ اگاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو میپ نظر آ رہا ہے. یہ اس میپ کے اندر ڈفرینٹ جو ہے وہ شو کی ہوئی ہے. پاپولیشن یہ کوئی اتنا کلیئر میپ نہیں ہے بیکاز ڈارکر کلرز یوز ہوئے ہوئے ہیں. میں آپ کو اس کی پکچر جو ہے کلرڈ پکچر بھی سینڈ کر دوں گی جس میں آپ دیکھ سکیں گے
الگ الگ کلرز میں ویجیٹیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم آتے ہیں جی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے پاکستان کے جنگلات کو بہتر کرنے کے لیے اور معاشی اہمیت کیا ہے ان جنگلات کی. آلریڈی جیسے میں نے بتایا ہمارے پاس 4.5% فارسٹ ہیں، حالانکہ کتنا رقبہ ہونا چاہیے 25%. تو اس لیے پہلی چیز جو حکومت ہے، آج کل آپ ویسے بھی سن رہے ہیں کلین اینڈ گرین پاکستان کی کیمپین جاری ہے. اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ٹریز پلانٹیشن از اے ویری امپورٹنٹ پرسپیکٹو. کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی میں جنگلات کا بہت اہم کردار ہے. ایک ماہر نباتات کے مطابق ایک ملک سونا اور چاندی کے بغیر تو رہ سکتا ہے لیکن جنگلات کے بغیر نہیں. جنگلات کی بڑی ایک اپنی ویلیو ہے. یہ آپ کو قدرت کا ایسا تحفہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اٹ از ویری چیپ، اٹ از ویری کنوینئنٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ. آگے ہم ان پوائنٹس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ امپورٹنٹ ہیں. محکمہ جنگلات کا قیام حکومت پاکستان نے جنگلات کو فروغ دینے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، نئے جنگلات لگانے کے لیے، پائیدار اور مزید جو اہم درخت ہیں ان کو لگانے کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ قائم کیا ہے، جس کا مقصد کیا ہے؟ جو بھی پرابلمس ہیں پریویس فارسٹ میں، جو جنگلات آلریڈی موجود ہیں ان کے اندر کیا مسائل ہیں، ٹریز کے اندر کیا پرابلم آ رہی ہیں، کوئی ڈیزیزز ہیں، ان کی ریکوری یا نئے پلانٹس لگانا، ان سے متعلق وہ ساری چیزیں کیا ہے یہی ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے. 5 لاکھ افراد ڈائریکٹلی جو ہے وہ جنگلات کے شعبے سے منسلک ہیں. ٹھیک ہے. جنگلات کی تعلیم پر بہت توجہ دی جا رہی ہے. پراپر پشاور میں ایک فارسٹ کالج کا قیام کیا گیا ہے، وجود میں لایا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، ہماری جو آنے والی جنریشن ہے، وہ فارسٹ کی، جنگلات کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر آگے کام کریں. ہمارے فیوچر کو اس میں ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں ہمارے فارسٹ کو. مفید پودوں کی درآمد کی جا رہی ہے مختلف ممالک سے، جو ہمارے پاکستان کی آب و ہوا کے مطابق سوٹیبل ہوں. ٹھیک ہے. ایسے ایریاز جن کو بیکاز جو ویری کنوینئنٹ پلانٹس اور دوز جو قدرتی طور پر خود اگاتے ہیں، جن کو ہمیں آرٹیفیشلی جو ہے وہ آپاشی نہ کرنی پڑے، جن کی ہمیں قدرتی طور پر جو بارش کی مناسب مقدار موجود ہے یا جس قسم کی سوائل ہے اس کے اکارڈنگ وہ اس میں ان کی نشو و نما اچھی ہو، تو ایسے پلانٹس جو ہیں وہ بہت سوٹیبل ہوتے ہیں. ہفتہ شجرکاری سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے تو ہمارے کالجز میں، اسکولس میں، ایون ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس ہیں، ہر جگہ پر شجرکاری کا ایک ہفتہ جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو توجہ دلائی جائے اس طرف کہ پلانٹس جو ہیں وہ لگانے کتنے ضروری ہیں. ٹھیک ہے. قانونی تحفظ جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے. جیسے لوگ غیر قانونی طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، جنگلات خواہ مخواہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. جنگلات کو کاٹنا، ٹریز کاٹنا، آف کورس فارسٹری جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. آف کورس ہماری جو فرنیچر انڈسٹری ہے یا ہماری جو پیپر انڈسٹری ہے، وہ اس کا مکمل انحصار جو ہے وہ جنگلات پر ہے. تو درخت کاٹنے بھی پڑتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جب وہ کنسرنڈ بھی نہیں ہوتے، ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، تو وہ درخت کاٹ کاٹ کر بیچنا شروع کر دیتے ہیں اپنے طور پر. تو اس کو مکمل طور پر جو ہے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. صرف وہی لوگ فارسٹری میں، صرف وہی لوگ جو ہیں جنگلات کو کاٹ سکتے ہیں یا انڈسٹری میں انویسٹ کر سکتے ہیں جو اس سے منسلک ہیں، اس ڈپارٹمنٹ سے. ٹھیک ہے. جنگلات کے فروغ کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جیسے سستے داموں جو ہے لوگوں کو پلانٹس سیل کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو مسائل نہ ہوں. نجی سطح پر لوگوں کی ڈومیسٹک لیول پر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ جنگلات کو جو ہیں فروغ ملے. ٹھیک ہے. جنگلات کی اہمیت کیا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ چیز صنعتی استعمال، جیسے ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں، ہماری پیپر انڈسٹری اس پہ چلتی ہے، اسپورٹس کا بہت سارا سامان بنتا ہے، پلائی ووڈ ہے، فرنیچر بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ انڈسٹریل ہیں. عمارتی استعمال میں کھڑکیاں، دروازے اور بہت ساری چیزیں جو ہے، اب جیسے
ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ تو ایون پلائی ووڈ کے پوری بلڈنگز جو ہیں وہ پلائی ووڈ پہ بن رہی ہوتی ہیں، لائک اندر والز جو ہیں پارٹیشنز بنا لیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے. تو ڈیولپ ہو رہا ہے. ایسے ہی ایک بڑی پرٹیکولرلی جو ہے کلاتھ کی ایک ٹائپ ہے ریون، تو اس کا انحصار لکڑی سے حاصل ہوتا ہے، اس کے مخصوص قسم کی لکڑی ہوتی ہے، اس کے گودے سے جو ہے وہ پریپیئر کیا جاتا ہے ریون کو، ٹھیک ہے. زمین کی زرخیزی، جن علاقوں میں جنگلات موجود ہوتے ہیں وہاں پر زمین بہت زرخیز ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ زمین کا کٹاؤ نہیں ہوتا، کیونکہ جو جنگلات ہیں وہ سیلاب کے ساتھ یا آندھیوں کے ساتھ مٹی کو ریموو ہونے سے، اس کے ضائع ہو جانے سے روک لیتے ہیں. تو زمین، جیسے ہم پہلے بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ زمین کا کٹاؤ جو ہے وہ زمین کی اور مٹی کی زرخیزی کے لیے نقصان دہ ہے. تو جنگلات اس کو روکتے ہیں، سیلاب سے اور آندھیوں سے بچاتے ہیں. ایک بہت بڑی ہرڈل جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے، ایک دیوار بن جاتے ہیں سیلاب اور آندھیوں اور طوفانوں کے راستے میں جنگلات جو ہیں. جانوروں اور انسانوں کی خوراک کا بھی باعث بنتے ہیں. 30 ملین اسپیشیز آف اینیملز، ان کا جو تعلق ہے وہ مختلف چراگاہوں اور جنگلات سے ڈائریکٹلی تعلق ہے. دنیا کا سب سے بڑا جو مصنوعی جنگل ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. 12,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے یہ جنگل. سم ٹائمس ویل ٹرائی کہ ہم اس جنگل کو آپ کے ساتھ میں وزٹ کروں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں، تو آپ کو اندازہ ہو کہ دس واز دا فارسٹ جو پاکستان نے آرٹیفیشلی پروڈیوس کیا. اب بھی اگر آپ دیکھیں تو کے میں بہت کام ہو رہا ہے، بہت سارے علاقوں میں بہت زیادہ thousands of trees has been planted اس پریویس تھوڑے سے ٹائم کے اندر. آپ لوگوں کو بھی میں کہتی بھی رہتی ہوں، اب بھی کہوں گی، کم از کم آپ سب بھی، ہمارا یہ ایک فریضہ کہہ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں کم از کم ایک درخت تو ضرور لگائیں نا. وہ درخت جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور کوشش کریں ایسی جگہ پہ درخت لگے جس کو کاٹے نہ لوگ، وہ کسی بلڈنگ کے راستے میں نہ آئے، وہ کسی راستے میں نہ آتا ہو. بیکاز اگر آپ ایک پلانٹ لگاتے ہیں اور اس کو بڑا ہونے سے پہلے ہی، پھلنے پھولنے سے پہلے ہی کاٹ دیا جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہمارا جو کلائمیٹ ہے، ہمارے جو فضا کی آلودگی ہے، اس کو صاف کرتے ہیں. یہ ایک نیچرل فلٹر ہے، قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک فلٹر لگا دیا ہوا ہے آب و ہوا میں، آب و ہوا کو صاف کرنے کے لیے. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آکسیجن جس میں ہم سانس لیتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں یہ درخت، اور آکسیجن از ٹو ایکسپینسو. اگر آرٹیفیشلی آپ کبھی جائیں ہاسپٹل میں، خدا نہ خواستہ کسی کو ضرورت پڑے، تو جب وہ آکسیجن لگاتے ہیں پیشنٹس کو، وہ ایک سلنڈر جو ہے وہ لاکھوں کا بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایک دن کی آکسیجن جو ہے، اگر وہی آپ کو ٹو مینی تھاؤزینڈز اینڈ لیکس میں پڑ رہی ہے تو آپ تو زیادہ دن زندہ ہی نہیں رہ پائیں گے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بہت بڑی نعمت ہمیں پرووائڈ کی ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے مستفید ہوں اور اپنی آنے والی جنریشنز کے بارے میں سوچیں. ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے 4 دن زندگی گزاری عیش و عشرت میں اور بس مر گئے. No, you have a responsibility. We have responsibility towards this world. اس دنیا کی طرف ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کو محفوظ بنائیں، ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر زندگی چھوڑ کر جائیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جنگلات میں جڑی بوٹیاں بہت ساری حاصل ہوتی ہیں جو ہماری میڈیسن کے لیے استعمال ہوتی ہیں. قدرتی ریشم کی صنعت کا انحصار جنگلات پر ہوتا ہے. یہ ہم آگے پورا جو چیپٹر ہے ہمارا، ہم جب قدرتی ریشم کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے وہ ریلائی کرتی ہے فارسٹ کے اوپر. جنگلات جو ہے وہ ٹیمپریچر کو بھی مینٹین رکھتے ہیں. جن علاقوں میں جنگلات ہوتے ہیں وہاں پر شدید گرمی والا موسم نہیں ہوتا، بارشوں کا سبب بھی بنتے ہیں. کھیتی باڑی میں استعمال ہونے والے زرعی آلات اور لکڑی جو بھی استعمال ہوتی ہے، آپ کی پیپر انڈسٹری، وہ سب جنگلات سے آتی ہیں. تو فارسٹ آر ویری ویری ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ہم فصلیں لگاتے ہیں، پھلدار درخت لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ظاہری بات ہے سمجھ میں آنی ہے، کھانے پینے کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن ہم عموماً سایہ دار درختوں کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. میں اتنا ایمفیسس اس لیے کرتی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو اس کی اہمیت کا. ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کی اہمیت کا، ہم اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں رہے ہیں.
اگر سمجھتے ہوں تو شاید ہم سب اپنے اپنے حصے کا درخت اب تک لگا چکے ہوتے. آئی اسٹل اپریشیٹ اٹ جو لوگ اس چیز پہ دھیان دیتے ہیں, اور میں اس کو کہتی رہوں گی آپ کو, ڈو اٹ ڈو اٹ ڈو اٹ. اینڈ وین ایور ایز سون ایز پاسبل وی آر بیک ٹو کالجز. جیسے ہی ہم کالج واپس آئیں گے انشاءاللہ ہم خود بھی اپنے کالج میں اپنے طور پر ایک چھوٹی سی کیمپین کریں گے پلانٹیشن, کیونکہ ہم پہلے بھی کرتے ہیں اور ہم آگے بھی کریں گے. تو دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک. آپ کی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ہم نے آج کا چیپٹر, آج کا جو ٹاپک کیا ہے, اس کے اندر سے آپ نے شارٹ کوشچنس نکالنے ہیں, آبجیکٹیو نکالنے ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹس میں آلریڈی انڈر لائن کر چکی ہوں, اس کو ہائی لائٹ کریں اور اپنا ایک آبجیکٹیو جو ہے وہ پیپر پریپیئر کریں اس سے نکال کے, ٹھیک ہے. دس از آل اباؤٹ فاریسٹ اینڈ پاکستان's ویجیٹیشن. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اوکے جی, اللہ حافظ, اپنا خیال رہیں, خوش رہیں, فی امان اللہ.